इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 524 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसने साफ अंग्रेजी में कहा, कौन हो आखिर तुम लोग जो इस तरह हनुमान जी के मंदिर में डाकू बन के घुस आए? ये बालिक राम जी का मंदिर है। मैंने कहा, डाकू तो बहुत पहले मंदिर में घुस गए थे। आज हम उन डाकुओं से तुम्हारे हनुमान जी को निजात दिलाने आए हैं। गालिब ने कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। बालिक राम की आत्मा इस वक्त नरक में होगी। उसने मरने से पहले सब कुछ कबूल कर लिया था। मैंने कहा, अगर वो हमसे ताउन करता तो मारा ना जाता। रामा राव ने मुझे घूरते हुए सपाट लहजे में कहा, तुम झूठ बोलते हो। मैंने उसे गर्दन से पकड़कर उठा लिया और दरवाजे की तरफ लपका। चलो फिर सच खुद उसकी लाश से मालूम कर लो। गालिब ने कहा, अगर उसकी लाश को देखने के बाद भी तुम्हारा शक दूर ना हुआ तो फिर तुम अपनी लाश देखोगे। उठकर खड़ा हो गया। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैंने कहा, ताउन। किस किस्म का ताउन? बालिक राम ने मरने से पहले एक सच बोला था। मैंने कहा कि तुम पैसे के लिए भगवान भी बेच सकते हो। तुम मुझसे काम लो तो एक फ़ायदे का सौदा कर सकते हो। इसमें तुम्हारी ज़िंदगी भी महफूज होगी और तुम्हारे लिए ताउन का नकद मुआवजा अलग होगा, पूरे 1 लाख। वो अंग्रेज़ी भी मद्रास के लहजे में झटके देकर अपने हल्क से बरामद कर रहा था, मगर साफ जाहिर था कि हिंदी में वो इतनी रवानगी से बात नहीं कर सकता। उसने मेरी बात पर गौर करने के बाद कहा, मुआवजे से पहले काम की नोयत मालूम होनी चाहिए। उसने बारी बारी गुल और नाजों की तरफ देखा। क्या तुम इन दोनों को भगा कर लाए हो और ब्याह करना चाहते हो इनसे मंदिर में? मैंने कहा, जब हम ब्याह करेंगे किसी से तो तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। हमारा मसला मुख्तलिफ है। आसान काम होता तो मुआवजा भी कम होता, लेकिन 1 लाख कम नहीं होते। मैं नहीं समझता कि तुम में से किसी के पास इतनी रकम हो। मैंने उसके मुंह पर चांटा मारा। तुमने झूठा कहा है मुझे। अब फिर ऐसी गलती मत करना। हम 2 मरतबा खबरदार नहीं करते। गालिब ने कहा, पैसा हमारे लिए हाथ का मैल है, लेकिन इज्जत के लिए हम अक्सर जान की बाजी लगाते रहते हैं। हम 90 कत्ल कर चुके हैं अब तक। मैंने सोचकर कहा, 99। गालिब ने कहा, अगर पंडित ने फिर कोई गलत बात की तो सेंचुरी हो जाएगी। मेरी इशारे पर गालिब ने बेल्ट खोली और उसमें से वो 1 लाख रुपए निकाले जो भीगने के बाद खुश्क हो चुके थे। ये असली नोट है और बिल्कुल पाक साफ धोकर लाए हैं गंगा जल में, क्योंकि ये माले हराम था। पंडित जी हराम हलाल का फर्क बाहर रखते हैं, ये अंदर का मामला है, आपस की बात है। गालिब ने दोस्ताना लहजे में कहा। रामा राव ने 1 लाख के नोटों का बेयकीनी के साथ मुआयना किया और हर गड्डी के किसी एक नोट को रोशनी का रुख करके देखा। उसकी आंखों में लालच की चमक पैदा हुई। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे की मुआंदाना कमीनगी और कशीदगी कम होने लगी। उसने गहरी सांस लेकर नोट तख्ते पर रख दिए। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन लोग हो और कहाँ से आए हो? रामा राव ने कहा। और ये औरतें? मैंने कहा, ये सब सवालात गैर ज़रूरी हैं, हम किसी का जवाब नहीं देंगे। रामा राव ने चंद सेकंड की खामोशी के बाद कहा, तुम डाकू भी नहीं हो। गालिब ने कहा, मगर तुम डाकू भी हो, फरोख्त होने के अलावा। ये तुम्हारी इजाफी क्वालिटी है। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? मैंने कहा, और तुम क्या कर सकते हो आखिर? तुम्हारे लिए चॉइस कहाँ है? अगर एतबार करोगे तो रिस्क ख़त्म हो जाएगा। हम अगर वादा कर लें तो निभाते हैं। तुम आजमा लो। ओके, 1 लाख के बदले मुझे क्या करना होगा? उसने आधी भरी हुई शराब की बोतल उठाई। पियोगे? मैंने बोतल उसके हाथ से ले ली। हम ना पिएंगे और ना पीने देंगे, पहले काम की बात करेंगे। उसने हसरत से बोतल को देखा। मुझे इसकी ज़रूरत थी सुबह उठते ही। मैंने कहा। गालिब ने कहा, भगवान का नाम लेने से पहले? वो शर्मिंदा हुए बगैर बोला, हर रोज़ मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन हर रोज़ कोई भी मुझे इस तरह बेदार करके मेरे सामने रिवाल्वर नहीं लाता। 1 लाख देख के भी मेरे आसाब इतने ही मुतासिर हुए हैं। मैंने बोतल उसे देकर ताउन के जज्बे को फ़रोग दिया। इस मंदिर से मुल्क एक गोदाम है जो पहले अनाथ आश्रम था। उसने गिलास को आधा भरा और खाली कर दिया। इस गोदाम में किस किस्म का माल आता है? हर किस्म का माल, जो सब गैर कानूनी होता है, स्मगलिंग के जरिए लाया जाता है और ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त होता है। मसलन ये शराब 6 महीने पहले आई थी, उसके बाद खामोश क्यों हो गए? आजकल क्या रहा है मुझे नहीं मालूम। वो ऊँटों पर जबान फेर कर बोला,
تم تعاون نہیں کر رہے۔ میں نے کہا یہ حقیقت ہے، اب میں ادھر نہیں جا سکتا۔ معلوم نہیں یہ پابندی کس لیے لگائی گئی ہے مجھ پر۔ میں انہی کے لیے دنیا کو دھوکہ دیتا ہوں، ان کا اعتبار قائم رکھتا ہوں، وہ پھر بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ پھر اس نے مزید آدھا گلاس شراب کا حلق میں انڈیلا۔ ممکن ہے انہیں تم سے زیادہ قابل اعتماد لوگ مل گئے ہوں، تمہاری ذمہ داری محدود ہو گئی ہے۔ میں نے کہا۔ کالم نے کہا یہ احساس تمہیں کب ہوا کہ انہوں نے تم پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ اس کتے کے بچے ملہوترا نے مجھ سے کہا کہ پروہت تیرا ادھر کوئی کام نہیں، اگر پھر قدم رکھا تو نے گودام میں تو ٹانگیں توڑ دوں گا تیری۔ پروہت پر خالی پیٹ پینے سے نشہ طاری ہونے لگا تھا، اور ایک دن ایسا بھی ہوا، انہوں نے مجھے مارا، اس کے کتے مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے کہا آج کل وہ ایک خطرناک کھیل میں ملوث تھا، چنانچہ مارا گیا، اس کے سب کتے بھی مارے گئے وہاں اس کے گھر میں۔ پروہت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم نے اس کے گھر پر حملہ کیا تھا؟ کتنے لوگ تھے تمہارے ساتھ؟ بس یہی لوگ تھے، اپنے ساتھی۔ میں نے کہا تم اس کے مخالف گروہ کے لوگ ہو؟ سمگلر ایک دوسرے کے ساتھی بھی ہوتے ہیں مگر دشمن بھی ہو جاتے ہیں اگر معاملات بگڑ جائیں۔ پروہت نے کہا اگر تم نے واقعی سب کو مار دیا ہے تو تم پھر باس ہو، رائٹ؟ رائٹ، قاعدہ یہی ہے، جو زبردست ہو وہی باس ہوتا ہے، مائٹ از رائٹ۔ میں نے کہا ہم اس فلسفے کے قائل نہیں تھے، اب ہو گئے ہیں، لیکن ایک تصحیح ضروری ہے، ہم اسمگلر نہیں ہیں۔ تم اسمگلر نہیں ہو؟ اس نے زیر لب میرے الفاظ دہرائے۔ تو پھر کون ہو تم؟ سیکرٹ ایجنٹ 007؟ جیمز بانڈ؟ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسنے لگا۔ میں نے اس کے پاس سے بوتل ہٹا لی۔ اب تم ضرورت کا بہانہ نہیں کر سکتے، تم ضرورت سے کہیں زیادہ پی چکے ہو، سنجیدگی سے بات نہیں کر رہے ہو۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں، اس نے کہا۔ میں نے بھروسہ کیا ہے تم پر کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہے ہو، تم کول دے کر پھرنے والے نہیں ہو، تم بالک رام کے دشمن ہو، میرے نہیں۔ تم مجھے مارو گے نہیں، اور اگر میں نے تم سے تعاون کیا تو یہ 1,00,000 مجھے ضرور دو گے، یہ سب طے ہے۔ میں نے کہا ان سب معاملات پر ہمارے درمیان اتفاق ہو چکا ہے، جب ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے دوست سمجھے جا سکتے ہیں۔ وہ بولا۔ میں نے کہا ہاں سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ عارضی دوستی کا رشتہ ہے، ہر رشتہ عارضی ہوتا ہے۔ اس نے ایک فلسفیانہ بات کی، خون کا، زمین کا، زندگی کا، کاروبار کا۔ کالم نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم تعلیم یافتہ ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ، سوشیالوجی اور سائیکالوجی میں AA، مدراس یونیورسٹی، فرسٹ کلاس گولڈ میڈلسٹ۔ اور تم یہ کام کر رہے ہو؟ تو اور کیا کروں، کلرکی کروں؟ سفارش کے بغیر وہ بھی نہیں ملتی، مزدوری میں کر نہیں سکتا۔ لیکچرشپ کے لیے میں نااہل قرار دیا گیا کیونکہ میں ایک خطرناک ذہن رکھتا تھا اور اپنے باغیانہ خیالات سے طلباء کو ملحد اور گمراہ کر رہا تھا۔ ابھی یہاں سوچ آزاد نہیں ہے، آپ وہ نہیں کہہ سکتے جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ معاشرہ، مذہب یا ریاست، کسی نہ کسی کی نظر میں آپ مجرم ہو جائیں گے، ان کے دائرے ہیں، حد بندیاں ہیں، آپ کو اس میں رہنا پڑے گا۔ نہ آپ ان حدود سے تجاوز کر سکتے ہیں، نہ انہیں غلط قرار دے سکتے ہیں۔ میں اس معاشرے کی کمزوریوں سے واقف تھا، انسانی نفسیات کو سمجھتا تھا۔ میں نے اپنی ذہن سے کام لیتے ہوئے بر وقت سیدھے راستے کو چھوڑ دیا۔ اگر میں سیدھے راستے پر چلتا رہتا تو پرلوک پہنچ جاتا یا پہنچا دیا جاتا۔ میں نے وہ راستہ اختیار کیا جو 10% عقل مند استعمال کرتے ہیں، استحصال کا راستہ۔ چور، ڈاکو، اسمگلر، سیاست داں، پیر، فقیر، جوگی، درویش، سب 90% کم عقل، نا سمجھ اور ان پڑھ انسانوں کو لوٹتے ہیں، باتوں سے، وعدوں سے، ریوالور سے۔ اگر میں اسے نہ ٹوکتا تو وہ بولتا رہتا۔ میں نے کہا راما راؤ، تم نشے میں ہو، میں نے غلطی کی جو تم کو پینے کی اجازت دے دی۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نشے میں ہوں؟ اس لیے کہ تم خالی سچ بول رہے ہو، اور جو آدمی ہوش میں نہیں بولتا۔ میں نے کہا اس نشے سے نجات پانے کی کوئی صورت ہے؟ دیکھو اب تم دوست ہو، عارضی ہی صحیح، دوست تو ہو، میرے مہمان بھی ہو، یہ گھر تمہارا ہے۔ اس نے آواز کی لکنت پر قابو پا کے کہا کیا تمہارے گھر میں ہم محفوظ ہیں؟ بالکل محفوظ ہو تم، ادھر کوئی نہیں آ سکتا، یہ میرا پرائیویٹ علاقہ ہے۔ میں نے کہا صبح ہونے والی ہے، لوگ پوجا پاٹ کے لیے آئیں گے، وہ ادھر جائیں گے ہنومان جی کے پاس، کیا ہم آج کا دن یہاں گزار سکتے ہیں اس طرح کہ کسی کو شک نہ ہو؟ میں نے کہا وہ سوچ میں پڑ گیا، اگر تم نے ان سب کو مار دیا ہے تو ظاہر ہے یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی، اور جب لاشیں ملیں گی تو بہت ہنگامہ ہوگا۔
اسی لیے ہمارا آج کے دن یہاں چھپے رہنا ضروری ہے۔ ہمارے لیے بھی سب سے محفوظ جگہ بھگوان کے ایک سیوک کا گھر ہی ہو سکتی ہے۔ ہم فرار ہو کے کہیں بھی جاتے پکڑ لیے جاتے۔ میرا خیال ہے کہ ادھر کوئی نہیں آئے گا، لیکن آیا تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے بالآخر فیصلہ کر لیا۔ غالب نے کہا، کیسے بچاؤ گے؟ اگر وہ گھر کے اندر آ گئے؟ گھر کے اندر کوئی کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ میں جانتا ہوں ہر ایسی جگہ کو جہاں تم کچھ دیر اوجل رہ سکتے ہو، وہ بولا۔ ایک بات میں صاف صاف بتا دوں، اگر کوئی اندر آیا یا ہماری یہاں موجودگی کا راز افشا ہو جانے کا خطرہ پیدا ہوا تو یہ ناممکن ہوگا کہ کوئی ہمیں گرفتار کر لے۔ ہم مقابلہ کریں گے اور جو اندر آیا اسے مار دیں گے، اور تمہیں سب سے پہلے ماریں گے، غالب نے کہا۔ آخر میں ہم خود بھی مارے جائیں گے۔ اچھا ہے، اگر اتنا خون خرابہ تمہارے گھر میں نہ ہو، 20-25 لاشیں ضرور گریں گی۔ خون سے تمہارا یہ صاف ستھرا خوبصورت گھر خراب ہو جائے گا، میں نے کہا۔ مجھے بلا وجہ دہشت زدہ مت کرو، پروہت بولا۔ جب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اندر کوئی نہیں آئے گا تو تم یقین کیوں نہیں کرتے میری بات پر؟ میری ذات شک و شبے سے بالا تر ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کوئی میرے دروازے تک یہ پوچھنے آ جائے گا کہ کسی ایسے ویسے شخص کو ادھر آتے تو نہیں دیکھا۔ ایسے ویسے کا مطلب ہے تم جیسے۔ میرا انکار کر دینا ہی کافی ہوگا۔ اگر پولیس ہوگی تو اندر آ کے دیکھے گی۔ اول تو یہ مشکل ہے، لیکن ایسا ہوا تب بھی وہ ناکام ہو جائیں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ گھر میں ایک نظر ڈالیں گے، اور بس مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تم کو چھپا سکتا ہوں۔ اوکے، اب میں مطمئن ہوں، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ رات بھر جاگنے سے ہماری حالت خراب ہو رہی ہے، اور یہ صرف جاگنا ہی نہیں تھا، ہم بڑے جان لیوا مراحل سے گزر کر آئے تھے۔ دونوں لڑکیاں بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے سو گئی ہیں، راما راؤ نے کہا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، گل اور نازو بیڈ پر بیٹھی تھی، پھر وہیں گر کر سو گئی تھی، اس طرح کہ ان کے پیر اب بھی بیڈ سے نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ اتنی خوبصورت لڑکیاں کہاں سے ملی تمہیں؟ میں نے کہا، راما راؤ، تم کو ان لڑکیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ ہم ان کے لیے ذرا مختلف قسم کے جذبات رکھتے ہیں۔ مختلف کیسے؟ ہمارے لیے وہ ایک یقین، اعتماد کی علامت ہے، ایک پاک امانت ہے، کردار کے احترام، رشتوں کے تقدس کی ضمانت ہے۔ ممکن ہے تمہاری سمجھ میں یہ بات نہ آئے، تم ان سے محبت کرتے ہو۔ تم شاید محبت کے عام مفہوم کا حوالہ دے رہے ہو، فلموں اور ناولوں والی محبت، یا وہ محبت جو اس عمر میں کسی بھی لڑکی یا لڑکے کو ہو جاتی ہے، کسی بھی پڑوسی، کلاس فیلو یا کزن سے۔ ایک سستا لفظ بن گئی ہے محبت، اس سے بہت اعلیٰ و عرف جذبہ ہے، ہم اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، یہ بات میں سمجھا تو نہیں، لیکن خیال رکھوں گا۔ اب تم زبردستی میرے مہمان بن گئے ہو تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ تمہارے لیے کچھ کروں۔ ہم پے انگ گیسٹ ہیں، جو کچھ تم کرو گے اس کا معاوضہ دنیا کے سب سے مہنگے 5 اسٹار ہوٹل کے ریٹ پر دیں گے، غالب نے کہا۔ میں ایک برہمن ہوں، وہ آنکھ مار کے بولا، اپنا کھانا خود پکاتا ہوں۔ دراصل میں نہیں چاہتا کہ خواہ مخواہ خدمت کے لیے اس بستی کی سب سے بدصورت بوڑھیاں مجھ پر مسلط ہو جائیں۔ میں نے کہا، کیا جوان اور حسین خادمہ نہیں ملتی؟ وہ پھر آنکھ مار کے مسکرایا۔ ملنے کو سب کچھ ملتا ہے، مگر دنیا کے سامنے پردہ تو رکھنا ہی پڑتا ہے نا، ایک پروہت کو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرا یہ کوارٹر بالکل آخری حصے میں ہے، اور اس کا ایک راستہ پیچھے کی طرف بھی کھلتا ہے؟ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ مندر کے پیچھے سے نہ کوئی گزر سکتا ہے اور نہ کوئی وہاں کاشت کر سکتا ہے، ادھر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ محاورے کے مطابق، غالب بولا۔ اب تم نہا دھو سکتے ہو، میرے کچن میں سب کچھ ہے۔ کسی نے دروازے کی کنڈی بجائی تو میں اچھل پڑا۔ بے اختیار میں نے اور غالب نے ریوالور نکال لیے۔ نازو اور گل بھی چونک کر اٹھ گئی۔ راما راؤ نے سکون سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ دودھ والا ہوگا۔ ارے پروہت جی! دودھ والے نے باہر سے صدا لگائی اور پھر کنڈی کھڑکائی۔ راما راؤ نے گرج کے کہا، آتا ہوں جی، تم شور نہیں کرو نا۔ وہ اٹھا اور کچن سے ڈول لے کر واپس آیا، دروازے تک گیا، دروازہ تھوڑا سا کھول کر اس نے دودھ والے کو برتن پکڑایا اور رسمی سلام علیہ کی۔ اس تمام کاروائی کے دوران میں ریوالور لیے اس کے پیچھے موجود رہا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے کہا، تم نے مجھے میرے گھر میں یرغمال بنا لیا ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، مجبوری ہے، تم ہر جگہ ایسے ساتھ رہو گے تو کام کیسے چلے گا؟ اس نے مایوسی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بہت مشکل ہو جائے گی میرے لیے۔ میں نے کہا، ہم کسی قسم کا رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں راما راؤ، اعتبار کرنے میں بھی رسک ہوتا ہے، خصوصاً تم جیسے ناقابل اعتبار آدمی پر، جس کی زندگی صبح سے شام تک مسلسل جھوٹ، فریب اور اداکاری ہو۔ اس نے ملول ہو کے سر ہلایا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، خیر یہ لو دودھ۔
جا کے چائے بناؤ یا کافی، ناشتے کے لیے سب کچھ موجود ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں تمہارے نشانے پر۔ میں نے نازو اور گل سے کہا میں اور راما راؤ باتیں کریں گے، تم چاہو تو غسل کر لو پھر ناشتہ بنا لو۔ آٹا گوندھ کے روٹی پکائی ہے کبھی؟ راما راؤ بولا یہاں ڈبل روٹی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا راما راؤ اس لڑکی کے ہاتھوں کو غور سے دیکھو۔ نازو نے قریب آ کے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ کیا کہتی ہیں ہاتھوں کی ریکھائیں؟ راما راؤ اس کی انگریزی پر چونکا۔ یہ بہت نازک ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں نے کبھی ایسے کام نہیں کیے جو عورتیں کرتی ہیں، جھاڑو دینا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا۔ کیا ایسے نازک ہاتھوں سے یہ کوئی سخت صفاقانہ یا زور طلب کام کر سکتی ہے؟ مثلاً کسی کی ہڈی پسلی توڑنا تم جیسے مرد کی، یا خون خوار شکاری کتے کی گردن توڑنا جو اس پر حملہ کرے۔ راما راؤ نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں یا سیریس ہوں۔ نازو نے میری بات کا مطلب سمجھ لیا تھا اور پلک چپکنے میں اس نے پروہت کو جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا، اوپر اٹھایا اور اپنے اوپر سے گزار کے بیڈ پر پھینک دیا۔ پھر وہ دودھ کا ڈول لے کر گل کے ساتھ اندر چلی گئی جیسے کچھ چھوا ہی نہیں۔ میں اور غالب بھی اطمینان سے بیٹھے رہے۔ بے وقوفوں کی طرح چھت کو گورنے والا پروہت ملا کر اٹھا اور اس نے اپنی دھوتی کو پھر سے باندھا۔ او گاڈ، یہ سب کیا تھا؟ ایک دم آسمان نیچے آ گیا، زمین اوپر چلی گئی اور اب پھر ویسا ہی ہے۔ غالب نے کہا یہ انہی ہاتھوں کا کمال تھا جن کو تم نازک سمجھے تھے۔ میں نے کہا اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھ صرف ظاہر کو دیکھتی ہے۔ غالب نے میری بات آگے بڑھائی۔ اب اگر تم انہی ہاتھوں کو آٹا گوندھ کے پراٹھے بناتے دیکھنا چاہو تو اندر جا کے دیکھو۔ راما راؤ ابھی تک پوری طرح ہوش میں نہیں آیا تھا، اسے خراش تک نہیں آئی تھی، مگر ذہنی صدمہ انتہائی غیر متوقع پر شدید تھا۔ وہ خاموشی سے ہمارے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اب میرے مندر جانے کا وقت ہے۔ میں نے کہا اگر ایک دن کی چھٹی کر لو تو کیا ہنومان جی خفا ہو جائیں گے؟ لوگ تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے، مزاج پرسی کے لیے آنے والوں کا تانتا بن جائے گا، سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہے تو اچھا ہے۔ میں نے کہا ایسی صورت میں تمہارے ساتھ کوئی جائے گا ریوالور لے کر، مجھے ہینڈز اپ کرا کے لے جائے گا؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بولا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر ایک پوجارن تمہارے ساتھ ہو تو کیا عرض ہے؟ کون پوجارن؟ وہی نازک ہاتھوں والی، غالب نے کہا۔ پروہت کچھ دیر خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر ہلایا۔ تمہاری مرضی، غالب نے کہا۔ اس کا نشانہ بھی بہت اچھا ہے، میری مراد ریوالور کی گولی سے ہے۔ وہ ریوالور لے کر جائے گی مندر میں؟ میں نے اسے تسلی دی۔ نہ اس کا چہرہ نظر آئے گا کسی کو اور نہ اس کا ریوالور۔ وہ گھونگھٹ نکالے گی، چپ چاپ کھڑی رہے گی ایک طرف۔ آج اپنی عبادت کو مختصر رکھنا اور تعاون کے جذبے سے کام لینا۔ ہمارے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے اور اس کی خلاف ورزی کے نتائج سخت ہوں گے۔ مجھے دھمکی مت دو، رسک تمہارے لیے ہے۔ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کون ہے یا شک ہو گیا کسی کو تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ شک کیوں ہوگا؟ وہ اسی علاقے کی رہنے والی نظر آتی ہے، تم کہہ سکتے ہو کہ آس پاس کے کسی گاؤں کی رہنے والی ہے۔ صبح ہی آئی تھی اپنے پتی کے ساتھ۔ پتی کے ساتھ؟ پتی کہاں ہے؟ غالب نے کہا پتی گیا ہے اپنے کام سے اور واپسی پر اسے لے جائے گا۔ اس کے آنے کی وجہ کیا بتاؤں؟ میں نے کہا لوگ مندر کیوں جاتے ہیں؟ بھگوان سے کچھ مانگنے۔ عورتیں کیا مانگتی ہیں؟ تم تجربہ کار آدمی ہو اور ہوشیار بھی، تمہاری سوشیالوجی اور سائیکالوجی کس کام آئے گی مسٹر راما راؤ؟ اوکے، وہ جن جلا کے بولا۔ کہو اس مصیبت سے کہ میرے پیچھے لگ جائے۔ نازو نے بڑی اجلت میں سیاہ کافی کا ایک کپ پیا۔ کافی اتنی گرم تھی کہ اسے پلیٹ میں ڈال کے ٹھنڈا کرنا پڑا۔ میں نے اسے مختصراً بتا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ 10 منٹ میں وہ پرانی سوتی ساڑی کو ہندو عورتوں کے انداز میں باندھ چکی تھی، ماتھے پر توے کی کالک سے بندیاں لگا چکی تھی اور اپنے ریوالور کی نمائش کر چکی تھی، صرف راما راؤ پر یہ وعدے کرنے کے لیے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں ہے اور ریوالور بھی خالی نہیں ہے۔ اس نے ریوالور کا میگزین چیک کیا اور پھر ریوالور کو ساری کے نیچے اڑس لیا۔ پروہت راما راؤ نے یہ سب حیرت، خوف اور رشک کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھا۔ باہر سے تالا لگا دینا جاتے وقت میں نے کہا۔ غالب نے نازو کو ڈانٹا، گھونگھٹ نکالو، بہت شوق ہے یہ تباک سا چہرہ دکھانے کا غیر مردوں کو، بے شرم۔ نازو نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا مگر کچھ بولی نہیں اور گھونگھٹ میں چہرہ چھپا کے راما راؤ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ باہر اجالا پھیل چکا تھا، ان سورج نے ابھی اپنا رنگ نہیں بکھیرا تھا۔ نازو نے اپنی چال تک بدل دی تھی اور بے حد مضحکہ خیز انداز میں راما راؤ کے ساتھ اسے چند قدم پیچھے رہتے ہوئے چل رہی تھی۔ ایک جگہ اس نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرائی۔ ہم سب دروازے کی جوری سے جھانک رہے تھے۔
یہ بات شاید اسے بھی معلوم تھی۔ جب وہ نظر سے اوجھل ہو گئے تو ہم نہانے چلے گئے۔ غسل کے بعد میں نے اور غالب نے پروہت کے گھر کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس کا دوسرا کمرہ بھی بیڈ روم سمجھا جا سکتا تھا۔ بیڈ شاید بستی کے کسی ماہر فن نے بڑی محنت کے ساتھ عقیدت و احترام کے جذبات شامل کر کے تیار کیے تھے۔ ان میں وہ نزاکت اور جدت نہیں تھی جو شہر کے ماڈرن سٹائل میں نظر آتی ہے۔ یہ بھاری بھرکم مضبوط شیشم کی لکڑی کے بدے نقش و نگار والے بیڈ تھے جن پر پھول بوٹے کندہ کیے گئے تھے۔ پردے بستر کی چادریں اور تکیے غلاف کھڈی کے کام کا اعلیٰ نمونہ تھے، صرف قالین شہر جیسے تھے۔ کوارٹر میں لائٹ ہی نہیں، پنکھے بھی تھے اور ایک پرانا فریج تھا۔ واٹر سپلائی کے لیے پانی کا انڈر گراؤنڈ ٹینک، موٹر اور چھت کے اوپر ٹینکی سب تھے۔ ایک گاؤں کے پروہت کی یہ ٹھاٹ غالب نے کہا، ابے وہ پروہت کہاں ہے؟ میں نے کہا، تیرا کیا خیال ہے، وہ ہمارا ساتھ دے گا؟ خان ملہوترا نے یہی ایک سچ بولا تھا جو ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو رہا ہے۔ راما راؤ نے اپنی مجبوری کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم زبردستی بھی اس سے یہ کام لے سکتے ہیں، چنانچہ اس نے معاوضے کی پیشکش کو فوراً قبول کر لیا۔ ہم گھومتے ہوئے عقبی حصے میں چلے گئے۔ وہاں پروہت نے اپنے شوق کے لیے چھوٹا سا باغیچہ بنا رکھا تھا۔ فصیل کے آگے جہاں تک نظر جاتی تھی ویرانی تھی۔ پڑھا لکھا آدمی کس چکر میں پڑ گیا؟ مایوسی کا رد عمل انتقامی ہو جاتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ شرافت سے پیسہ نہیں کمایا جا سکتا، فراڈ سے ساری خواہشات کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ فراڈ ایک منظم پیشہ ہے ہر جگہ، مگر اس سے سب خواہشات کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ عزت کہاں ملتی ہے؟ تمانیت کی خوشی کہاں ملتی ہے؟ محبت کہاں ملتی ہے؟ دولت تو ملتی ہے۔ راما راؤ نے اسے مقصد بنا لیا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ جس دن وہ محسوس کرے گا کہ اب لائن بدل لینی چاہیے، عزت خریدنی چاہیے، وہ کاروبار کرے گا۔ محبت کی ضرورت ہوگی تو شادی بھی کرے گا۔ غالب نے سر اٹھا کے گودام کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر ادھر بالکل خاموشی تھی۔ میرا خیال ہے کہ رابعہ اور محسن دونوں پکڑ لیے گئے۔ ہو سکتا ہے پکڑے گئے ہوں، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کے واپس نہ آنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ غالب نے کہا، چھڑا لیں گے انہیں بھی، یہاں تک آ گئے ہیں تو۔ میں نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ جب گل نے ہمیں پکار کی اطلاع دی کہ ناشتہ تیار ہے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رابعہ اور محسن کا خیال میرے دل کے اندر موجود تھا۔ اس نوکے خار کی طرح جو زخم میں ٹوٹ کر رہ جائے، اس کا ذکر اس زخم کو کوریدنے کے مترادف تھا۔ غالب نے غلط نہیں کہا تھا، لیکن ایک بات کہنے کی جرات شاید اس میں بھی نہ تھی کہ کہیں وہ مارے نہ گئے ہوں۔ نازوں کے چلے جانے سے گل پھر امور خانہ داری کے امتحان میں نقل نہ کر سکی تھی اور فیل ہو گئی تھی۔ اس نے ایک بار پہلے بھی اعتراف کیا تھا کہ گھر میں جو تربیت ماں سے حاصل ہوتی ہے وہ اسے کبھی نہیں ملی تھی۔ چنانچہ جو کام سب لڑکیاں بچپن سے شروع کر دیتی ہیں تاکہ بڑی ہونے کے بعد اپنے گھر جا کے کر سکیں، وہ اسے آتے ہی نہیں تھے۔ اس نے ہم سے نظر ملانے سے گریز کیا اور کہا، یہ پراٹھے؟ غالب نے کہا، کہاں ہیں پراٹھے؟ اور چنگیر میں رکھی ہوئی بد شکل بد وضع تلی ہوئی روٹی کو اٹھا کے دیکھنے لگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا، 13 نمبر کے جوتے کا سول ہے شاید، جس سے حوالاتی ناشتہ کرتے ہیں۔ ہم نے کیا جرم کیا ہے یار؟ غالب فریادی لہجے میں بولا۔ میں نے اپنی چنگیر سے دوسرا پراٹھا اٹھایا جس کی شکل سری لنکا کے جزیرے جیسی تھی۔ یہ دیکھ، تیری شکل کا نقشہ صحیح بنایا ہے گل نے، ویسا ہی اونچا نیچا ٹیڑھا ترچھا۔ یہ کالے کالے داغ کیسے ہیں؟ یہ تیرے دل کے داغ ہیں۔ میں نے کہا، یہ جگر کے آبلے ہیں۔ گل مزے سے خالص مکھن کے ساتھ پراٹھا کھاتی رہی۔ میں کچھ نہیں سن رہی ہوں، کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ چاہو ہوا کھاؤ۔ غالب نے ایک سردہ بھر کے کھانا شروع کیا۔ یار، جو لڑکیاں اپنے شوروں پر ظلم ڈھاتی ہیں انہیں ایسی بد شکل روٹیاں کھلا کے، ٹنڈے اور کدو کریلے کھلا کے اور پانی سے پتلی دال کھلا کے جس میں آدمی چاہے تو ڈوب مرے، انہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ انہیں انسداد بے رحمی حیوانات والے پکڑ کر لے جاتے ہوں گے۔ گل نے کہا، وہ جانوروں پر ظلم نہیں کرنے دیتے۔ عزیزہ، شادی سے قبل ہی تمہارے یہ گستاخانہ خیالات اور باغیانہ افکار جو تم اپنے مجازی خدا کے بارے میں رکھتی ہو قابل مذمت ہیں۔ غالب نے کہا، اگر میں کبھی برسر اقتدار آیا تو تم جیسی پھوڑ لڑکی کے لیے قانون میں سخت سزائیں رکھوں گا۔ روٹی کچی تھی، 6 ماہ کے لیے لپسٹک بند، روٹی گول نہیں تھی، نیل پالش بند، گوشت گلا نہیں تھا، 2 سال کے لیے زیور بند۔ گل ہنسنے لگی۔ بیویاں جب بتنی نظر آئیں گی یا کھانا پکانا ہی چھوڑ دیں گی تو پتہ چلے گا کہ سزا کسے ملی۔ میں نے غالب کی طرف دیکھ کر ساری لایا، یہ تو ہے مرزا جی، بہتر ہے چپ چاپ سب برداشت کر لو۔ ناشتے میں مکھن نے بہت مزہ دیا۔
یہ ملاوٹ والا یا مصنوعی مدے والا مکھن نہیں تھا۔ بھوک میں ہم نازو کے حصے کا پراٹھا بھی کھا گئے۔ کافی نے اس سے زیادہ لطف دیا۔ پھر میں اطمینان سے لیٹ کر سگریٹیں پینے لگا اور گل نے برتن دھو کر رکھے۔ یہ انتظار احتیاطی نظر بندی کا وقفہ کسی طرح کاٹنا ہی تھا۔ غالب خانہ تلاشی میں لگا رہا۔ اب سورج نکل آیا تھا اور اس کی دھوپ نے ماحول کو اجلا بنا دیا تھا۔ مجھے فکر لاحق ہونے لگی تھی کہ رات کو یہاں پہنچنے والے ٹرک کہیں صبح دم روانہ نہ ہو جائیں۔ تجسس کا آزار الگ تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کانوائی میں شامل کسی میں شیلا اور اس کا بیٹا بھی ہیں یا نہیں۔ شیشے کے تابوت میں ان کی نیند کا منظر میرے ذہن پر یوں نقش ہو گیا تھا کہ اب شیلا کا خیال آتے ہی مجھے یوں لگتا تھا کہ میری آنکھیں اسے بھی دیکھ رہی ہیں۔ یار سکندر، اگر شیلا نہ ہوئی کسی ٹرک میں تو؟ میں چونک پڑا۔ تو بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ ہاں، سب سے بڑی فکر یہی ہے کہ کسی طرح ہم اسے بچا لیں۔